एपिसोड 104। कांता और विजय मेरे सामने खड़े थे। वहां ग्लोरिया भी मौजूद थी मगर कुछ बोल नहीं रही थी। कांता ही मुसलसल शिकवे शिकायत कर रही थी कि तुमने रोजाना फोन करने का वादा किया था मगर फोन तो रहा एक तरफ, तुमने मुझे खत भी नहीं लिखा। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। ये सफेद कुतिया तुम्हें हर चीज भुला देगी। वो तो शुक्र हुआ कि कांता ने यह बात उर्दू में कही थी, इसलिए ग्लोरिया समझ नहीं सकी। तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम इसलिए यहाँ आई थी? फिर मैं विजय से मुखातिब हुआ। अपनी शागिर्दा को समझाओ विजय, ये पागल हो रही है। ये तो ग्लोरिया से वाकिफ ही नहीं है, मगर तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि वो क्या है। वो जरा सी देर में इसकी हड्डी पसली तोड़ कर रख देगी। कामरान साहब ठीक कह रहे हैं कांता, तुम अभी इतनी परफेक्ट नहीं हो के तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। कांता चीख कर बोली और अपना पर्स उठाकर गुस्से में दरवाजे पे दे मारा। फिर उसने कराटेकास के अंदाज में लकड़ी के दरवाजे पर खड़ी हथेली का वार किया, मगर दरवाजा तोड़ने में नाकाम रही। झंझलाकर उसने पैदर पे दरवाजे पर कई हाथ मारे। उस शोर शराबे से मेरी आंख खुल गई। मैं ख्वाब में ये सब कुछ देख रहा था मगर धमाकों की आवाज अब भी आ रही थी। इसका मतलब था कि कोई मुसलसल आहानी गेट पर दस्तक दे रहा था। मैं हड़बड़ाकर फर्श से खड़ा हो गया और ग्रिल खोलकर गेट की तरफ लपका। गेट के निचले हिस्से में लोहे की मजबूत सलाखें थीं। उनमें से मुझे एक मर्द और एक औरत के सर दिखाई दिए। मैं फौरन पहचान गया कि आने वाले शाजिया और जीरा हैं। मैंने जल्दी से गेट खोल दिया मगर उससे पहले हस्बे आदत में रिवॉल्वर भी निकाल चुका था। गेट खोलते शाजिया अंदर आ गई। मेरे ख्याल में आप सो गए थे, मगर इतनी गहरी नींद। वो तो गनीमत है कि आसपास कोई मकान नहीं है, वरना मोहल्ले वाले जमा हो जाते। हम लोग काफी देर से दस्तक दे रहे थे। सॉरी शाजिया, असल में गुज़िश्ता 2 रातों से मैंने पलक भी नहीं झपकाई। बस लेटा तो नींद आ गई। इन हालात में मुझे इस तरह सोना नहीं चाहिए था। जीरा कुछ कहे बगैर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा तो मैंने पहली दफा गौर से गाड़ी का जायजा लिया। गाड़ी बहुत बेहतरीन कंडीशन में थी। गुज़िश्ता साल की मार्क 2 थी मगर बिल्कुल नई लग रही थी। गाड़ी की छत पर फोम के गद्दे बंधे हुए थे और पिछला हिस्सा भी सामान से भरा हुआ था। मुझे यकीन था कि इतना ही सामान डिक्की में भी होगा। जीरा गाड़ी अंदर ले आया तो मैंने गेट बंद कर दिया। तुम तो पूरी मार्केट उठा लाए। ये सब खरीदारी शाजिया की है। मैं तो लोडर की हैसियत से उसके साथ था। गाड़ी भी शाजिया नहीं खरीदी है। हमने जल्दी जल्दी सारा सामान अंदर पहुंचाना शुरू कर दिया। शाजिया इस दौरान में अपनी माँ के कमरे में चली गई थी। वो ना सिर्फ फोम के गद्दे लाई थी बल्कि 2 कारपेट भी ले आई थी। उसके अलावा जरूरत की हर चीज थी। बर्तन, गैस के चूल्हे और सिलेंडर, बेडशीट्स, तकिए, पर्दे और ना जाने क्या कुछ ले आई थी वो। उन कमरों में कोई सामान तो था नहीं, इसलिए हमें कारपेट बिछाने में ज्यादा देर नहीं लगी। गद्दों पर बेडशीटें बिछाकर हम आराम से उन पर बैठ गए। मुझे शदीद भूख महसूस हो रही थी और मैं सोच रहा था कि जब तक चूल्हे फिट होंगे और खाना तैयार होगा उस वक्त तक तो भूख के मारे मेरी हालत तबाह हो जाएगी। शाजिया किचन में थी। वो किचन की सफाई पहले ही कर गई थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर खाने पीने का सामान रखा था। वो लोग शायद लंच बॉक्स लेकर आए थे। खाना देखकर मेरी आंखों में शायद चमक आई थी, इसीलिए शाजिया मुस्कुराकर बोली, मैं जानती थी आप भूखे होंगे। खाना देखकर आपके चेहरे पर जो रौनक आई है उससे मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है। हम तीनों ने खूब सैर होकर खाना खाया। फिर शाजिया किचन से एक फ्लास्क और 3 मग ले आई। अब आप गर्मा गर्म कॉफी पिए और मुझे दुआएं दें जब तक मैं अम्मी का कुछ खिला पिलाऊं। वो अभी अभी जागी हैं। मैंने सर झटक कर कॉफी का एक घूंट लिया और जीरे से पूछा, उस पुलिस अफसर के बारे में मालूम किया जिसने दिलावर के अड्डे पर छापा मारा था? उसका नाम DSP मोहम्मद खान है। पुलिस के हल्कों में टाइगर के नाम से जाना जाता है। इंतहाई जीदार मगर सफाक दुश्मन है। खुलेआम रिश्वत लेता है और डिफेंस में रहता है। मैं उसका एड्रेस भी ले आया हूँ। बाकी दिलावर और उसके आदमी आज रिहा हो गए हैं। दिलावर इस वक्त अपने अड्डे पर मौजूद है। तैमूर का क्या रहा? तैमूर के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। मैं गाड़ी एक जगह पार्क करके कम से कम आधे घंटे तक उस सिग्नल के नजदीक खड़ा रहा। वहां अपाहिज गाड़ियों में 2 फकीर तो थे मगर उन दोनों में तैमूर कोई नहीं था। तैमूर के नाम मिलने से मुझे बहुत मायूसी हुई। वो अगर वहां नहीं था तो फिर कहाँ था? कहीं वो भी तो दुश्मनों के हत्थे नहीं चढ़ गया? ये फैसला तो मैं कर चुका था कि आज हर सूरत में उस DSP को उठाकर यहाँ ले आऊंगा। क्या सोच रहे हैं कामरान साहब? तुम अभी अपने खास आदमियों को यहाँ बुला लो। उनसे कहना कि हर तरह तैयार होकर आए। बस आज रात उस DSP मोहम्मद खान को मैं उठाना चाहता हूँ। वही ग्लोरिया के बारे में बता सकेगा। मैं देखता हूँ कि वो कितना बड़ा टाइगर है। मैं भी जाकर अपने आदमियों को टेलीफोन कर देता हूँ। मगर क्या? पुलिस के DSP को अगवा करना कोई? अगर तुम्हें इससे इख्तिलाफ है तो रहने दो। मैं ये काम अकेला भी कर सकता हूँ। मैंने झंझला कर कहा, तैमूर या ग्लोरिया होते तो मुझे किसी की जरूरत ना पड़ती, मगर अब ऐसा भी नहीं था कि मैं ये काम तन्हा नहीं कर सकता था। तुम कहोगे तो मैं उसे यहाँ लाने के बजाय किसी वीराने में ले जाऊंगा, मगर उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। मेरा मकसद ये नहीं था।
میں زندگی کے آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا، مگر یہ اگر مگر کے الفاظ مجھے زہر لگتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک براہ راست پولیس سے ٹکر نہیں لی ہے، اسی لیے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ یہ سب کچھ تو مجھ پر چھوڑ دو، آپ بیٹھیں، میں اپنے آدمیوں کو اطلاع کر کے آتا ہوں۔ یہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ٹیلی فون نہیں ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، پھر مجھے گیٹ کھلنے اور گاڑی باہر نکلنے کی آواز آئی۔ میں بھی اٹھ کر ماں جی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شازیہ وہیں ہوگی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے کچن کا رخ کیا، شازیہ یہاں موجود تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے نہ صرف دونوں چولہے فٹ کر دیے تھے بلکہ کچن کی کیبنٹ میں اپنے لائے ہوئے برتن بھی سیٹ کر دیے تھے۔ ارے واہ، تم تو بہت کام کی بچی ہو، سلیقہ مند اور سگھڑ۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ ابھی آپ نے میرا کمال دیکھا ہی کہاں ہے؟ بس مجھے امی کی طرف سے پریشانی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو۔ مگر وہ ٹھیک کب ہوں گی؟ کینسر کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیوں نہیں کرا دیتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم انہیں لے کر ہاسپٹل نہیں گئے تھے؟ وہ پچھلے ہی دنوں ہاسپٹل سے واپس آئی ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بمشکل چند دن کی مہمان ہیں، انہیں زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ میں جیرے کا دوست ہوں اور اب وہ گزشتہ زندگی سے تائب ہو کر ایک نئی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر وہ اچانک خوش ہو گئی۔ تم بھی ان سے یہی کہنا کہ میں بزنس مین ہوں اور جیرے کو اپنے ساتھ بزنس میں لگانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے اچھا کیا۔ یہ بھیا پھر کہاں چلے گئے؟ وہ ایک دو ضروری کالز کرنے گیا ہے۔ چائے بناؤ آپ کے لیے؟ میرے لیے چائے بنانے کی بجائے اگر تم شاور لے لو تو زیادہ اچھا ہے۔ صفائی کرنے میں تمہارے بال مٹی میں اٹ گئے ہیں۔ اور اپنے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ یہی حال آپ کا بھی ہے۔ میں ایک آئینہ بھی لائی ہوں، ذرا اس میں اپنی شکل ملاحظہ فرما لیں۔ ویسے میں تو نہانے جا ہی رہی تھی، باقی میں آپ کے لیے 2-3 شلوار سوٹ اور دوسرے کپڑے لے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس اس وقت یہی ایک جوڑا ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے۔ یہ جینس چڑھائے آپ کو الجھن نہیں ہوتی؟ اب نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ جینس اور جیکٹ بھی میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہ خیال ہے آپ کا؟ کپڑے چینج کرنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ بہرحال اس وقت آپ شلوار سوٹ پہن لیں تاکہ کچھ آرام تو ملے۔ میں شیو کرنے اور نہانے کے بعد باتھ روم سے نکلا تو شازیہ گھبرائی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ بھی اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ اس کا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی، کامران صاحب، امی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کا سانس اکھڑ گیا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا ماں جی کے کمرے میں داخل ہوا۔ ان کی حالت واقعی نازک تھی، سانس بری طرح اکھڑا ہوا تھا اور وہ جان کنی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ شازیہ کو دیکھ کر انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر ان سے بولا نہ گیا۔ یہ ٹیبلٹ لے لیں امی، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، شازیہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے ان کے سرہانے رکھی ہوئی ایک ٹیبلٹ اٹھائی مگر انہوں نے نفی میں گردن ہلا کر انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک انتہائی حسرت بھری نظر شازیہ پر ڈالی اور ان کی آنکھیں ساکت ہو گئیں۔ دوسرے لمحے ان کی گردن بھی ایک طرف ڈھلک گئی۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا اور وہ زندگی کے ہر صدمے اور تکلیف سے نجات پا چکی تھی۔ شازیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر وحشت زدہ سی ہو کر بولی، کامران صاحب، امی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سانس بھی نہیں لے رہی، پلیز ڈاکٹر کو بلائیں۔ اب سب کچھ بیکار ہے شازیہ، صبر سے کام لو، تم تو بہت باہمت لڑکی ہو، اللہ نے ماں جی کی مشکل آسان کر دی۔ تو کیا میری امی مر گئی؟ اس نے وحشت زدہ ہو کے کہا، پھر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے تسلی دینے کے لیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ میں نے اسے جھٹکے سے الگ کیا اور نرم لہجے میں بولا، ہوش میں آؤ شازیہ، میں تو تمہیں بہت ذہین اور سمجھدار سمجھتا تھا، کیا تم نہیں جانتی کہ یوں رونے سے مرنے والے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں کیا کروں کامران صاحب، آنسوؤں پر کسے اختیار ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، رونے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر گیٹ کھلا اور گاڑی اندر آ گئی۔ شازیہ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیرا گاڑی سے اتر کر برآمدے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شازیہ نے ایک چیخ ماری اور بری طرح روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی، بھیا، امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں۔ جیرے کی آواز میں وحشت تھی، تجھے دھوکا ہوا ہوگا، وہ سو رہی ہوں گی، ایک دفعہ پہلے بھی تو نے ہنگامہ مچا دیا تھا اور امی نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ اب وہ کبھی بیدار نہیں ہوں گی، میں نے انہیں اتنی آوازیں دی، اتنا چیخی، شور مچایا، مگر وہ تو ایسی سوئی ہیں کہ اٹھ ہی نہیں رہی۔ میں نے اس دوران میں ماں جی کا چہرہ چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میں بری طرح اچھل پڑا۔ میں پلک جھپکتے ہوئے اپنا ریوالور نکال چکا تھا اور جیرے کو گیٹ کی طرف جانے کا اشارہ کر کے خود بھی جھانک کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون ہے؟ جیرے نے برآمدے میں پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا۔ میں رب نواز استاد۔ باہر سے کرخت آواز سنائی دی۔
میرے کشیدہ اعصاب پرسکون ہو گئے اور میں نے طویل سانس لے کر ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ شازیہ خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے ایک ایئر فریشنر نکالا اور ماجی کے کمرے میں خوب اچھی طرح اسپرے کر لیا۔ اگربتیاں نہ صحیح، ایئر فریشنر ہی صحیح، اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ دوسرے کمرے سے کئی افراد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیرے نے آنے والوں کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیرے کے ساتھ 4 آدمی کمرے میں آ گئے۔ وہ اپنے حلیوں اور چہروں سے ہی بدماش لگ رہے تھے۔ جیرے نے باری باری ان سب کا مجھ سے تعارف کرایا۔ یہ رب نواز ہے، میرا دایاں ہاتھ۔ میں نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ لمبا تڑنگا اور خاصا مضبوط آدمی تھا۔ یہ ساجد ہے، مگر سجو کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اقبال ہے، مگر لوگوں نے اسے بالا کر دیا ہے۔ یہ افضل خان ہے، مگر خانوں کہلاتا ہے۔ اور تم لوگ سمجھ ہی گئے ہوگے کہ یہ کامران صاحب ہیں۔ ان سب نے مجھ سے باری باری ہاتھ ملایا۔ پھر ساجد بولا، مجھے آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے ان حالات میں ملاقات ہوگی۔ سجو ٹھیک کہہ رہا ہے، خانوں نے بھاری آواز میں کہا۔ ہم سبھی سوچتے تھے کہ ایسا کون شخص ہے جس نے موساد، را اور KGB کو نچا رکھا ہے۔ ان سب کے پاس نہ لوگوں کی کمی ہے، نہ پیشہ ور قاتلوں کی، اور آپ نے تو انہیں اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر ساجد کو احساس ہوا کہ اس کمرے میں جیرے کی ماں بھی موجود ہے، جو ہمیشہ کی نیند سو چکی ہے، اور وہ جیرے سے تعزیت کرنے کے بجائے میرے گن گا رہے ہیں۔ ساجد نے آہستہ سے کہا، اس ویرانے میں کون آئے گا استاد؟ میری مانو تو ماں جی کو میرے گھر لے چلو۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ تمہارے گھر اور محلے والے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسی کیا مجبوری تھی جو اس عورت کی تدفین یہاں ہو رہی ہے؟ دشمنوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا تو ہو جائے گا، سب کچھ یہیں ہوگا، یہاں۔ تم سب لوگ اپنی ماں بہنوں کو یہیں لے آؤ، مگر تم لوگوں کے علاوہ کوئی مرد نہیں آئے گا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ شام سے پہلے پہلے ماں جی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ سارا بندوبست ساجد نہیں کیا۔ شام کو میری اجازت سے وہ کسی مدرسے کے بچے قرآن خوانی کے لیے لے آیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بریانی کی ایک دیگ بھی لے آیا تھا۔ رات تک ان بچوں نے کئی قرآن شریف ختم کر دیے۔ ساجد بچوں کو چھوڑ کر واپس آیا تو ہم لوگ اسی کمرے میں بیٹھے تھے جسے ہم لوگوں نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا۔ ساجد ہی سب عورتوں کو واپس چھوڑ آیا تھا۔ پورے گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ عورتوں کی روانگی کے بعد شازیہ اکیلی رہ گئی تھی۔ میں اس کے دلجوئی کے خیال سے اس کے کمرے کی طرف گیا تو اندر سے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ مجھے شبہ ہوا کہ صدمے کے زیر اثر شازیہ اپنے آپ سے باتیں کری ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو چونک اٹھا۔ وہاں شازیہ کے ساتھ 2 لڑکیاں اور موجود تھیں۔ دونوں کی شکلوں میں بہت مشابہت تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں بہنیں ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ یہ سجو بھائی کی بہنیں ہیں۔ میں تو ان سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی چلی جاؤ، مگر یہ مانتی نہیں۔ شازیہ نے کہا، کوئی بات نہیں شازیہ، یہ لوگ صبح چلی جائیں گی، ورنہ تم اکیلی پڑی روتی رہو گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب کیا پروگرام ہے کامران صاحب؟ کچھ بھی نہیں۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں کہ ماں کی موت کے باوجود اپنے کام سے کام رکھوں۔ پھر ابھی تو ساجد کی بہنیں بھی یہی ہیں، مگر ہم زیادہ دیر بھی نہیں کر سکتے۔ جیرے نے کہا، فی الحال اس موضوع پر بات مت کرو، کل سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ فی الحال تو تم چائے لے آؤ، شازیہ سے مت کہنا۔ ارے چائے تو راشتہ بھی بنا لے گی، ساجد نے جلدی سے کہا۔ میں ابھی اس سے کہتا ہوں۔ ساجد کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشتہ یقیناً اس کی بہنوں میں سے ایک ہوگی۔ چائے پینے کے کچھ ہی دیر بعد وہ چاروں کارپیٹ پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ میں دن میں خوب سو لیا تھا، اسی لیے میری آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ لڑکیوں کے کمرے میں بھی خاموشی چھا گئی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ شازیہ جاگ رہی ہوگی۔ کون بیٹی ایسی ہوگی جو ماں کی موت والے دن سو سکے؟ جیرا آنکھیں بند کیے پڑا تھا، مگر مجھے علم تھا کہ وہ بھی جاگ رہا ہے۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد جیرا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سرانے رکھا ہوا سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر سگریٹ سلگائی اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نیند ہی نہیں آ رہی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں ماں کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، پھر ذہن کی اسکرین پر ایک فلم سی چلنے لگتی ہے۔ امی مجھے کپڑے پہنا رہی ہیں، بال سنوار رہی ہیں، ناشتہ کرا رہی ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں۔ ابو سے لڑ کر میری بیجا ضدیں پوری کرا رہی ہیں۔ کامران صاحب، میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ دیا ہے، اس کے لیے تو شاید مجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، یہی کچھ تو میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، بس اب ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ پھر کمرے میں بوجھل سی خاموشی طاری ہو گئی۔ کامران صاحب، ہم کل ہی سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دیر ویر کو چھوڑو، تم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کوئی بھی کام کر سکو۔ تمہیں ابھی کچھ دن آرام کی ضرورت ہے، تم سے زیادہ اس کی ضرورت شازیہ کو ہے۔ پھر میں نے چونک کر پوچھا،
تم نے اپنے آدمی کو ابھی کچھ بتایا تو نہیں ہے؟ ابھی ان لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملا ہے. میں نے فون پر صرف آنے کا کہا تھا کہ تم لوگ پوری تیاری کے ساتھ پہنچ جاؤ. ان لوگوں کو واپس بھیج دو. اب یہ کام میں تنہا کروں گا. جیرا اٹھ کر میرے پاس آ گیا. کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز کامران صاحب مجھے معاف کر دیں، مگر اب میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ مجھ سے لپٹ گیا. احمق ہو تم. میں نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے. میں تو فی الحال یہ چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن آرام کر لو. بلکہ پلیز کامران صاحب. جیرے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں فی الحال کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ کا مقصد برائی کا خاتمہ ہے. ممکن ہے آپ کا ساتھ دے کر میرے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے. ماں کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بیٹے نے زندگی میں نہ صحیح میری موت کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی. میں تو پہلے سے زیادہ چاقو چوبند ہوں. دیکھیے آپ کچھ مت کہیے گا. بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران صاحب. دروازے کے پاس شازیہ کی آواز آئی تو میں چونک اٹھا. تم ابھی تک سوئی نہیں؟ نیند آتی تو ضرور سو جاتی. میں نے آپ کی اور بھیا کی آوازیں سنی تو اس طرف چلی آئی. وہ دونوں بے خبر سو رہی ہیں. ماں تو مری گئی ہے. کیا کسی کے مرنے سے دنیا کے کام رک جاتے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تو بھیا شاید دوبارہ انہی راہوں پر چل نکلے. نہ صرف بھیا بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. اب آپ انکار مت کیجیے گا. جو کام آج نہیں ہو سکا وہ کل ضرور ہوگا. صبح ان دونوں لڑکیوں کو روانہ کر دیں. وہ تو ایک ہفتے تک میرے ساتھ رہنے پر مصر ہے. میں سجو سے کہہ دوں گا کہ ان حالات میں ان کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. پھر وہ انہیں خود ہی چھوڑ آئے گا. جیرے نے کہا. پھر کچھ دیر کے بعد شازیہ چلی گئی. اس کے جاتے ہی کمرہ مجھے اچانک خالی خالی اور ویران سے لگنے لگا. میں نے ایک دفعہ پھر خود کو ملامت کی اور اس بوڑھے سنیاسی کو کوسا جس نے مجھے نہ جانے کیا کھلا دیا تھا. پھر سوتے سوتے صبح ہی ہو گئی. ساجد کی دونوں بہنیں کچھ مصروف ہو گئیں. ناشتے سے پہلے جیرے نے ساجد کو سمجھا دیا تھا کہ ہم جو خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں اس میں تمہاری بہنوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. ناشتے کے بعد انہیں گھر چھوڑانا. ٹھیک ہے، ساجد واپس آ جائے تو ہم تمام تفصیلات طے کر لیں گے. میں نے ایک مرتبہ پھر جیرے سے پوچھا کہ یہ آدمی تمہارے ہر طرح سے قابل اعتماد ہے نا؟ میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں. یہ لوگ مر جائیں گے مگر زبان نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے، ساجد واپس آ جائے تو ہم تمام تفصیلات طے کر لیں گے. میں نے ایک مرتبہ پھر پلاننگ کرنا ہے. جیرے نے کہا. رب نواز کے پاس مکمل رپورٹ ہے. وہ ڈی ایس پی کسی علاقے کے تھانے میں بیٹھتا ہے. اس کا گھر کہاں ہے اور گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ساجد کی واپسی تک جیرا سگریٹ پھونکتا رہا. بقیہ افراد بھی اپنی گفتگو میں محو تھے. مجھے شبہ تھا کہ جب انہیں کام کا علم ہوگا تو ممکن ہے ان میں سے کوئی انکار کر دے یا سبھی معذرت کر دیں. پولیس کے کسی ڈی ایس پی کو اغوا کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا. ہاں اگر اسے ہلاک کرنا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہیں بھی گھات لگا کر اسے گولیوں سے چھلنی کیا جا سکتا تھا. مگر پوچھ گچھ کے لیے اسے زندہ پکڑنا چاہتا تھا میں. مجھے چائے کی طلب ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ شازیہ کو تکلیف دینے کے بجائے کچن میں جا کر خود ہی ایک کپ چائے بنا لوں. میں نے کچن میں پہنچ کر چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ شازیہ وہاں پہنچ گئی. اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا. مجھ سے اتنی غیرت تو نہ برتو کامران. تم چائے کے لیے مجھ سے نہیں کہہ سکتے تھے؟ ضرور کہہ سکتا تھا اور کہہ رہا ہوں کہ پلیز مجھے ایک کپ کافی بنا دو. جب کام کرنا ہی ہے تو پھر ذرا محنت بھی کرو. مگر کافی کو خوب اچھی طرح بلینڈ کر لینا. وہ کافی بلینڈ کرنے لگی تو میں کچن سے نکل آیا. جیرا کمرے میں موجود نہیں تھا. میں نے اسے برآمدے میں تلاش کیا. اچانک پیچھے سے شازیہ کی آواز آئی. اگر تم بھیا کو ڈھونڈ رہے ہو تو وہ چھت پر ہیں. اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے. ایک اس نے میری طرف بڑھا دیا. میں کافی لے کر چھت پر چلا گیا. آہٹ سن کر جیرا نے پلٹ کر دیکھا. وہ دوربین سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا. پھر بولا. کامران صاحب یہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی تیاری سے آئے ہیں. اس کا اشارہ اپنے ساتھیوں کی طرف تھا. ان کے سامان میں ایک بڑا سوٹ کیس ہے جس میں ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے. فولڈنگ رائفل سے لے کر تباہ کن دستی بم حتیٰ کہ خنجر بھی ہیں. ان دستی بموں میں اسموک بم بھی ہیں اور ٹائم بم بھی. یہ دوربین بھی انتہائی طاقتور ہے جو خاص طور پر امریکن آرمی کے لیے بنائی گئی ہے. سوٹ کیس میں ایک دوربین اور موجود ہے. اچانک وہ بولا. ساجد آ گیا. میں نے غور سے اس سمت دیکھنے کی کوشش مگر سوائے دھندلے سے ایک دھبے کے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا. جیرے نے وہ دوربین مجھے پکڑا دی. دوربین واقعی انتہائی طاقتور تھی کیونکہ اب مجھے بھی ساجد کی سفید شرارت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی. نہ صرف گاڑی بلکہ ساجد کا چہرہ بھی بہت واضح تھا. میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی اور گاڑی تو اس کے تعاقب میں نہیں ہے. مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا. ہمارے بلاک سے تقریباً 6 فرلانگ کے فاصلے پر چند مکان آباد تھے. وہاں ایک دودھ والا سائیکل پر گھوم رہا تھا. ان مکانوں سے کچھ دور فلیٹوں کی کوئی اسکیم زیر تعمیر تھی.
وہاں مزدور پہنچ چکے تھے اور کام بھی شروع ہو چکا تھا، مگر وہ علاقہ جیرے کے مکان سے اتنے فاصلے پر تھا کہ اگر میں پوری قوت سے بھی چیختا تو آواز وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔